जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। शाम के इस खूबसूरत पहर में सभी देखने वाले को मेरा सलाम, इस उम्मीद से कि जहां होंगे हमेशा खुश होंगे और हमेशा अपने कामों में मसरूफ होंगे। और यकीनन ये जो दुनिया है या ये इंसान ज़ात है, ये एक दूसरे की खिदमत करने का नाम है और अंत तक मेहनत करने की, जदोजहद करने का नाम है। तो हमारी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले, हर उसी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले, इंसान ज़ात से प्यार करने वालों को हम इस स्क्रीन पे लेके आएँ। और हमारा ले आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही होता है कि आप यकीनन कुछ न कुछ उनसे सीख सकें और हमारा सोशल काम हो सके। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है इस सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, हम चाहते हैं कि एक दूसरे से सीखने और सिखाने के लिए हम आपस में जुड़े रहें। और उसका बेहतरीन टूल है जो हमारे पास ये सोशल मीडिया है। पहले ज़माना था ख़त-ओ-किताबत था, हम एक दूसरे से या टेलीफ़ोनिक रब्ता करते थे या ख़त-ओ-किताबत लिखते थे। लेकिन आजकल का ज़माना ये है कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में इंसान रहता हो और हम उसको देख सकते हैं और हम उससे कुछ न कुछ सीख सकते हैं ऑनलाइन थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे स्ट्रीम यार्ड के थ्रू। सोशल मीडिया का कोई भी ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम आसानी है। लेकिन थोड़ा-सा हमें ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम उस पे अमल कम करते हैं, देखते सारा दिन रहते हैं, लेकिन अमल करने की कुछ गुंजाइश होती है। तो इसलिए हमारा पॉजिटिव रोल अदा करने का मकसद यही है कि आप और हम कुछ न कुछ एक दूसरे से सीखें। तो उस हवाले से आज जो मेरे साथ गेस्ट है मोहतरमा डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर गुलाम ज़ैनब साहिबा है, जो कि बहावलपुर से ताल्लुक़ रखती है, गायनोलॉजिस्ट है और मुख्तलिफ खिदमात दे रही है अपनी मेडिकल फील्ड में हवाले से, और औरतों की भलाई के लिए बहुत अच्छे इक़दामात उठा रही है। उसने यूट्यूब चैनल भी अपना बनाया हुआ है ताकि बहुत से नाज़रीन को पता चल सके और बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो देख सके, उससे भी वो खिदमात सरअंजाम ले सकते हैं। तो आइए हम डॉक्टर गुलाम ज़ैनब से मज़ीद उससे रब्ता करेंगे, उससे जानेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे आई, कैसे वो काम करती है, फलाही काम। तो उससे पहले डॉक्टर गुलाम ज़ैनब साहिबा को मेरा सलाम और अपने प्रोग्राम में शामिल होने पर मैं उसको खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का, मैं आपकी मशकूर हूँ। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें अपनी ज़ुबानी, ताकि बहुत से नाज़रीन जो मैं देख रहे हैं, आपको यकीनन जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं वो कुछ कम जानते होंगे, ताकि उनको इल्म हो। आप अपना थोड़ा सा पूरा तारुफ करा दीजिएगा, शुक्रिया। जी ज़रूर। मेरा नाम जैसा कि आपने बताया डॉक्टर गुलाम ज़ैनब है। मैं जो हूँ इब्तदाई तालीम जो है वो मैं अपनी मैट्रिक और एफएससी प्री मेडिकल जो है वो डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से की, और उसके बाद शुरू से पढ़ाई में तो शुरू से टॉप पे रही, टॉप फर्स्ट आती रही। तो मेरा शुरू से एम था, मेरे पेरेंट्स का, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड्स में, सब ये कहते थे कि ये डॉक्टर बन जाएगी, ये अच्छा पढ़ती है। तो शुरू से एक माइंड बना हुआ था कि मैंने मेडिकल में जाना है। और तब तो इतना बंदे को शऊर भी नहीं होता। तो एफएससी के बाद जब मैंने प्री मेडिकल में एंट्री टेस्ट पास किया, तो उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से ही की, एमबीबीएस किया। और ये 2004-2009 का हमारा सेशन था। और उसके बाद 1 साल हमारा हाउस जॉब होता है, हाउस जॉब गायनी में किया और 6 मंथ मेडिसिन में। तब मैंने डिसाइड किया कि फीमेल पॉपुलेशन जो कि हमारी 50% पॉपुलेशन है, उसको बेनिफिट हो सकता है अगर मैं इस शोबे में आऊँ, गायनी के शोबे में आऊँ, जो कि खुसूसी फीमेल से रिलेटेड है। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया और स्पेशलाइज़ेशन करने का सोचा। फिर मैंने उसके लिए स्पेशलाइज़ेशन करने के लिए मज़ीद 4 साल हमारी ट्रेनिंग होती है, गायनी के एफसीपीएस जिसे बोलते हैं, जो स्पेशलाइज़्ड डिग्री होती है, वो की। और पिछले जो है ना 2 साल से मैं एज़ अ सीनियर रजिस्ट्रार गायनी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। लेकिन एज़ अ होल मुझे 2010 से लेके 2000 अब 20 आ गया, 10 साल हो गए मैं एज़ अ होल गायनी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। और अब सर्व कर रही हूँ गवर्नमेंट लेवल पे भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी मेरी सीट है, और प्राइवेट में भी अपना क्लिनिक कर रही हूँ इवनिंग में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम कहते हैं कि हमें बचपन में भी शौक होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो क्या आपका बचपन में आपका शौक था या आपके वालिदैन का था? थोड़ा सा इस हवाले से मुझे बता दें। ये तो शौक था बचपन से कि कुछ डिफरेंट करना है, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है। ज़्यादातर जो मेरे कज़न्स और जो रिलेटिव्स हैं उनमें टीचर्स हैं या आर्मी में हैं या इस तरह से है। ख़ास तौर पे फीमेल जो हमारी लड़कियां हैं वो बहुत थोड़ा बहुत पढ़ लिया और बस शादी हो गई और घर बैठ गए, वर्किंग वुमेन नहीं है ज़्यादातर ना। तो ये शुरू से मेरा एम था कि मैंने कुछ करना है। तो टीचर तो ऑलरेडी मेरे ख़ानदान में थे, तो फिर ख़ानदान में डॉक्टर कोई नहीं था, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। शुरू से ही मतलब ये माइंड था कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। फिर मेरे एक
والدین میں سے ابو امی دونوں کی خواہش تھی کہ اچھا پڑھے. تب تو یہی تھا کہ میٹرک میں اچھے نمبر لینے, ٹاپ کرنا ہے. میٹرک کے بعد پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا, اور یہ ہم سب نے مل کے کیا. ہمیں میرے پیرنٹس اور میرے کزنس, میرے فیملی فرینڈس, یہ سب لوگ شامل تھے کہ جی ڈاکٹری ہی بہتر ہے, کیونکہ اس میں جو ہے نا ہمارے خاندان میں بھی کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے. تو میں الحمدللہ اپنے خاندان میں پہلی فیمیل ڈاکٹر ہوں, اور مجھے دیکھ کے بہت سی بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں, ڈاکٹر بننے کا ان کا ایم ہے, مجھے وہ آئیڈلائز کرتی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا ہمارے خاندان میں ڈاکٹر. اور یہ ماشاءاللہ شروع بہت سے ہی اچھا ایک لگا, مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا, زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ مطلب جو MBBS ہے یا ارلی ایجوکیشن ہے وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی, اور MBBS تک آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہوا؟ MBBS کے بعد آپ نے فوراً ہاؤس جاب کیا ہوگا, اس دوران کوئی ایسا پرابلم, یا پھر ہاؤس جاب کرنے کے بعد آپ نے کیسے جوائننگ کی, کلینک اپنی کھولی, تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. پرابلم سب سے بڑا یہ تھا, ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاکستان میں ایک کلچر ہے. تو اس میں جب میں کلاس 8 میں تھی تب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میری مدر نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا, اور میرے بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ایک لڑکی ہاسٹل جاتی ہے, تو ہمارے ہاں آج سے 10-15 سال پہلے یہ بہت مطلب بہت ڈر کے لوگ اپنی بچیوں کو ہاسٹل بھیجتے تھے کہ پتہ نہیں شاید خراب ہو جاتی ہیں, گھروں سے نکلتی ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے, اس قسم کی بہت سی باتیں, ڈر خوف اور اندیشے ہوتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ اس لڑکی کے لیے جس کے پیرنٹس میں سے ایک نہ ہو. تو اس وقت یہ پرابلمس کافی سارے تھے. جب میں نے FSC کی, اس کے بعد میں ہاسٹل میں آئی, جہاں بھاولپور میں قائد اعظم میڈیکل کالج ہے, جہاں سے میں نے MBBS کیا. تو وہ 5 سال جو تھے وہ آسان لائف نہیں تھی, کیونکہ ایک تو پڑھنے میں تو میں ضرور اچھی تھی, لیکن دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی بہت آگے تھی, جیسے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جسے کہتے ہیں, جیسے اس میں اسپیچ آ گئی, ڈراماز آ گئے, گیمز آ گئیں, سارا کچھ. تو اس میں ان چیزوں کو بیلنس کرنا, اور پھر اس کے بعد یہ خیال کرنا کہ ایک بینگ اے فیمیل, آپ کی ایک ڈگنیٹی ہے, آپ کی ایک رسپیکٹ ہے, اس کو مینٹین کرنا, اپنی ایک فیملی کی رسپیکٹ کو مینٹین کرنا, یہ بہت ضروری تھا میرے لیے. اور یہ میں ہمیشہ میرے مائنڈ میں رہتا تھا کہ میں جس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اس کی کیا لمٹس ہیں, اور مجھے کس طرح اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹائم بہت اچھا اس لحاظ سے گزر گیا کہ کوئی مس ہیپ نہیں ہوا. اور جس طرح لوگ کہتے تھے کہ ہاسٹل میں لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں ویسی ہوتی ہیں, صحبت بری ہوتی ہے تو لڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں, الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اور جب میں نے MBBS کر لیا, اس کے بعد پھر آپ ہاؤس جاب میں جب آتے ہیں تو اس ٹائم آپ تھوڑے میچور ہو چکے ہوتے ہیں, 5 سال لگا چکے بالکل. ہوتے ہیں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر میں اپنے علاقے میں گئی, وہاں پہ 1 سال میں نے اپنے علاقے میں, وہاں خوشاب جوہر آباد, ڈسٹرکٹ جوہر آباد ہے, اس کا ڈسٹرکٹ سرگودا کا جو ہے نا ایک سٹی ہے, تو DHQ ہاسپٹل جوہر آباد, وہاں پہ میں نے 1 ایئر کام کیا, اور اپنے علاقے میں وہاں پہ سرو کیا جب تک میرا یہ اسپیشلائزیشن کے لیے میرا ایڈمیشن نہیں ہو گیا. تو وہ بھی کافی ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. اس میں یہ پرابلمس تھے کہ جب ایک لڑکی ایز اے وومن میڈیکل آفیسر دیہات میں جاتی ہے, وہ ایک دیہاتی تھا, تو اس کو پرابلم ہوتے ہیں کہ جیسے پوسٹ مارٹم آ جاتے ہیں, یہ جو لوگ لڑ بھڑ کے آ جاتے ہیں, مقدمے کرا کے خواتین پہ ہوتے ہیں, تشدد بالکل. ہوتے ہیں, تو اس میں پھر وہ ڈاکٹرز کو بلیک میل کرتے ہیں. وہ تھوڑا سا ایشو تھا, لیکن الحمدللہ اس میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. میرے سینئرز نے مجھے بہت کوآپریٹ کیا, مجھے سکھایا, مجھے بتایا کہ کیسے کام کرنا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح کا کوئی پرابلم آیا ہو جس سے میری پرسنل لائف یا میری پروفیشنل لائف ڈسٹرب ہوئی ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا. ہاں مشکل ٹائم تو ظاہر ہے, وہ تو پڑھائی ہماری جو ہے نا وہ انتہائی ٹف ہوتی ہے. انٹری ٹیسٹ پاس کرنا ہی سب سے مشکل کام ہے. ایڈمیشن لینا میڈیکل کالج میں یہ بہت مشکل ہے, آپ کو ٹاپ کا میرٹ چاہیے ہوتا ہے, مور دین 90% آپ کے نمبر ہوں تو پھر ہی آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے. لیکن جب آپ میڈیکل کالج میں آ جاتے ہیں تب بھی بہت مشکل پڑھائی ہوتی ہے. ہر سیمیسٹر کی, ہر سال کے جو ایگزامز ہوتے ہیں, وائوا ہوتے ہیں, وہ ایک مطلب ایک رگڑا لگا دیتے ہیں آپ کا, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ کی ہارڈ ورکنگ نیچر ہو تو ہی آپ اس کو کر سکتے ہیں, ورنہ سپلی آ جاتی ہے, بندہ فیل ہو جاتا ہے, لوگ ڈیٹین ہو جاتے ہیں, 2-2 سال کے کلاس میں لگاتے ہیں. لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا, کیونکہ جب میں انٹر ہوئی تھی میڈیکل کالج میں میرا 77 رول نمبر تھا, تو مجھے بتایا گیا تھا کہ جو ڈیٹین ہو جائے یا فیل ہو جائے اس کا رول نمبر لمبا ہو جاتا ہے, 1100-1200 اس طرح سے. تو میں نے دعا مانگی تھی, میں نے کہا یا اللہ یہی رول نمبر ہے, تو مجھے 77 سے ہی سب لوگ یاد کرتے ہیں. تو 5 سال میں کبھی کوئی سپلی نہیں آئی, کبھی کوئی فیلئر نہیں دیکھا الحمدللہ, اور بہت اسموتھلی اپنا کیریئر کمپلیٹ کیا. اس کے بعد جب میں نے FCPS کرنے کے لیے, اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے جب میں نے 4 سال ٹریننگ کی, تب بھی لوگ مجھے یہی کہتے تھے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ 4-4 5-5 سال ایگزام میں فیل ہوتے رہتے ہیں, بہت ٹف ایگزام ہوتے ہیں میڈیکل کے, تو آپ کو اسپیشلائز کرتے کرتے تو آپ بوڑھی ہو جائیں گی, آپ کو تو
پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے، لیکن میں کراچی فرسٹ ٹائم زندگی میں فرسٹ ٹائم کراچی گئی تھی ایگزام دینے اپنی اسپیشلائزیشن کا 2-2.5 سال پہلے، اور الحمدللہ فرسٹ ٹائم میں میرا وائوا کلیئر ہو گیا، اور میں نے فیلئر نہیں دیکھا، زبردست، فیلئر نہیں دیکھا۔ ماشاء اللہ. ایسے کہیں کہ آپ ایک لکی ہیں اور دوسرا آپ محنتی ہیں، دونوں میں سے اگر کہا جائے تو خوب ہے، بات جمتی ہے. جی، پھر جب اچھا ڈاکٹر ایگزام صاحب یہ کمپلیٹ ہو گیا میرا، اس کے بعد میں نے پھر پرائیویٹ پریکٹس شروع کی، کیونکہ پہلے نہیں کی، کیونکہ پہلے ہماری زبردست. ڈیوٹیز آج بہت لمبے لمبے ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر فیملی، ظاہر ہے میرے بچے ہیں، تو پھر پریکٹس میں نے اب 2 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں، اور انفرٹیلٹی میرا ہے، بانجھ پن میں اسپیشلائز ڈپلوماز میں نے کیے ہوئے ہیں، تو زیادہ میں انفرٹیلٹی کے پیشنٹ دیکھتی ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ نے مطلب گورنمنٹ کی جاب کے حوالے سے بھی کر رہی ہیں، اپلائی کیا، یا پھر آپ مطلب پرائیویٹ کلینک ہی چلا رہے ہیں اپنی؟ نہیں، میں نے شروع سے، مطلب جب میرا ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوا 2010 سے میں نے اپلائی کر دیا تھا، تو ایز اے وومن میڈیکل آفیسر ہمارا ایک ایگزام ہوتا ہے، پنجاب پبلک سروس کمیشن کا انٹرویو پاس کرنا ہوتا ہے، وہ میں نے جی پاس کیا، اور ایز اے پرماننٹ میں نے ان سے وہ سیٹ مجھے ملی وومن میڈیکل آفیسر کی، اور گورنمنٹ سیکٹر میں سرو کرنے کا ایک اپنا ہے، کیونکہ اگر آپ کی نیچر ہے کام کرنے کی، تو پرائیویٹ سیٹ اپ میں آپ کو وہ فیسلٹیز ایک تو نہیں ملتی، دوسرا گورنمنٹ سیٹ اپ میں ہمارے پور پیشنٹ آتے ہیں، غریب مریض آتے ہیں، جن کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹرز کی اور ان کی توجہ کی، تو گورنمنٹ سیٹ اپ میں میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، انڈور میں مطلب وارڈ میں جتنی فیمیل خواتین آتی ہیں، ان کی ڈلیوری، ان کی سی سیکشن اور ان کے آپریشنز اور ان کی علاج معالجہ، یہ سارا کچھ جو ہے، میں نے جب پڑھا بھی سرکاری میڈیکل کالج سے تھا، قائد اعظم میڈیکل کالج ایک گورنمنٹ میڈیکل کالج ہے، پرائیویٹ نہیں، اور پھر میں نے اب پچھلے 10 سال سے میں سرکاری ہی ہاسپٹل میں سرو کر رہی ہوں، تو وہ یہ ایک ریٹرن ہوتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کے ٹیکس سے پڑھا اور آپ نے گورنمنٹ ہی کو سرو کیا اور اپنی پاپولیشن کو سرو کیا، تو اس میں آؤٹ ڈور میں پیشنٹ آتے ہیں، آؤٹ ڈور میں ہم پیشنٹ کو دوا تجویز کرتے ہیں، انڈور میں ہمارے پاس آپریشن والے پیشنٹ آتے ہیں، ان کے آپریشن کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، اس میں ہماری لرننگ بھی ہو جاتی ہے، ہم سیکھ بھی لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے سینئرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ ایک ٹیم مل کے جو کام کرتی ہے نا، اس میں ایک سیکھنے کا اپنا وہ ایک انداز ہوتا ہے، پرائیویٹ میں آپ وہ چیز نہیں گین کر سکتے جو آپ سرکاری میں کر سکتے ہیں، میرا جہاں تک خیال ہے، ہاں آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، ٹائم بھی زیادہ دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا پھل بھی زیادہ اچھا ملتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک عام ڈاکٹر ہوتا ہے، ایم بی بی ایس کرتا ہے، ہاؤس جاب کرتا ہے، اس کے بعد وہ ڈاکٹر ہے، یقیناً ڈاکٹر ہے، لیکن ایف سی پی ایس بھی کچھ ڈاکٹر کرتے ہیں جیسے آپ نے کی ہے، کیا ایف سی جی پی جی ایس کرنا ضروری ہے، یا اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، یا بہت سے ڈاکٹر ایف سی پی ایس نہیں کرتے، اس کی کیا وجوہات ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے اگر بتا دیں تو؟ جی بالکل، یہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ جی پی شپ کا رواج جیسے کہتے ہیں جنرل پریکٹیشنر، یعنی کہ سمپل ہاؤس جاب کیا، ایم بی بی ایس کیا، اور ہاؤس جاب میں جو سیکھا سال میں سیکھا، اس کے بعد کلینک کھول لیا۔ جی بہت سارے ہمارے میل حضرات اسپیشلی جن کے کندھوں پہ بوجھ ہوتا ہے خاندان کا، انہوں کی کفالت کرنی ہوتی ہے، وہ جلدی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے کہ ظاہر انہوں کمائیں گے تو ہی گھر چلا سکیں گے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کا خرچہ پورا کر سکیں گے، ایک اس کی یہ وجہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایف سی پی ایس کا بھی ایگزام جو پارٹ 1 ہم نے پاس کرنا ہوتا ہے، وہ اتنی آسانی سے پاس نہیں ہوتا، لوگ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار دیتے ہیں اور پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم اسے بہتر ہے پریکٹس ہی کر لیں، چھوٹے موٹے کو ڈپلوماز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری یہ وجہ ہوتی ہے۔ تیسری یہ وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کا شروع سے ہی باہر جانے کا پلان ہوتا ہے، اگر آپ نے باہر جانے کا پلان ہے تو اس کے لیے کچھ اسپیشل کورسز ہوتے ہیں، پلیبز اور آئلز اور اس طرح کی چیزیں، وہ اور ڈپلوماز ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ شروع سے اس طرف چل جاتے ہیں، جیسے ہمارے کلاس میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے باہر جانے کا پلان کیا ہوا تھا، تو انہوں نے پارٹ 1 یا ایف سی پی ایس نہیں کیا، تو یہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، یہ ہر پرسن کی اپنی ہر جو ڈاکٹر ہے اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ پارٹ 1 کرے، وہ ایف سی پی ایس کرے یا نہ کرے، اس کے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 4-5 سال پریکٹس کر کے، جیسے میرے کچھ کلاس فیلوز ہیں جنہوں نے پیری فری پہ دیہات میں جی پی شپ اچھی طرح پریکٹس کر کے، اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ نہیں اب ہمیں ایف سی پی ایس کرنا چاہیے، اسپیشلائز کرنا چاہیے، تو اس کی کوئی ایج لمٹ اتنی نہیں ہوتی، آپ 5 سال بعد 7 سال بعد اگر پارٹ 1 پاس کر کے آ جاتے ہیں تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے حالات پہ، ہر بندہ اپنے حالات کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، جس طرح میں اب اپنے علاقے میں گئی تھی، وہاں پہ ایز اے وومن میڈیکل آفیسر میں چاہتی تو وہیں پہ بیٹھی رہتی، آرام سے اپنا ڈیوٹی کرتی، ساتھ ہی مجھے گھر ملا ہوا تھا اور وہیں رہتی اور نہ کرتی اسپیشلائزیشن، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک فیلڈ میں ماہر بن جائیں، تو جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ ضرور اپنی حالات کو
اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے چانس مل جائے اور ہم اسپیشلائز کر لیں. لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں ان کا مائنڈ ہوتا ہے اس چیز کا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہم کام کر رہے ہیں, یہی ٹھیک ہے جتنا ہم کر رہے ہیں. خاص طور پہ اسپیشلائزیشن میں تو پھر زیادہ 4 سے 5 سال تو منیمم لگ جاتے ہیں, منیمم لوگوں کے سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں. تو ٹائم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ آگے محنت کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں, آپ کے حالات اس قابل آپ کو بناتے ہیں یا نہیں بناتے. یہ ساری چیزیں مل کے پھر MBBS کے بعد آپ اتنے میچور ہوتے ہو کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہو کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے. تو بہت سے لوگ جیسے آنکھوں کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, ناک کے بن جاتے ہیں, یہ سرجن بن جاتے ہیں, کینسر کے اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اسپیشلائز کی طرف نہیں آتے, وہ سمپل GP شپ کرتے ہیں, جنرل پریکٹیشنر ہوتے ہیں, سمپل دوائیاں لکھتے ہیں, اپنا آؤٹ ڈور کرتے ہیں, مریض چیک کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو گورنمنٹ جاب کو بھی پریفر نہیں کرتے کیونکہ اس میں انسان باؤنڈ ہو جاتا ہے نا. سرکاری ملازم کہتے تو ہیں کہ سرکاری ملازم بڑی ان کی وہ ہوتی ہے, لیکن اس میں آپ کو بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. سینئرز آپ کو جھڑک سکتے ہیں, ڈانٹ سکتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ہم کسی کے نیچے لگ کے کام کریں, ہم بھائی اپنا ہی کلینک کریں. تو ان کا مائنڈ ہوتا ہے, وہ نہیں کرتے گورنمنٹ جاب. یہ بھی آپ کے اپنا پرسنل پریفرنس ہے کہ آپ کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سے خواتین کا شعبہ کون سا زیادہ ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ نے CPS کیا بانجھ بن گئے, تو اکثر خواتین کا کون سی چوائس ہوتی ہے, یا آپ کی خود کی یہ چوائس تھی, یا آپ نے کون سی 3 چوائسز رکھی تھی, یا یہی چوائس رکھی تھی؟ نہیں, اس میں جو ہے نا آپ جب آتے ہیں تو آپ اس میں یہ آپ کا مائنڈ ہوتا ہے. جیسے آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں تو اس میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اب جو گائنی کی جو فیلڈ ہے نا جس میں نے FCPS کیا, یہ انتہائی محنت طلب کام ہے, کیونکہ اس میں آپ یک وقت سرجن بھی ہیں, فزیشین بھی ہیں. سرجن یہ کہ آپ آپریشن کرتے ہیں, نارمل ڈیلیوری ہو گیا, سیزیرین ہو گیا, رسولی نکالنا, بچے دانی کی, یہ وہ اس طرح کا, ٹھیک ہے. آپ سرجن ہیں, پھر آپ فزیشین ہیں, یعنی عورتوں کی جو مخصوص بیماریاں ہوتی ہیں ان کو آپ ڈیل کرتے ہیں, ان کا علاج بتاتے ہیں. پھر آپ الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں, آپ الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ کا کام بھی کرتے ہیں. جب آپ ایک حمل ہوتا ہے عورت کو تو اس کا سارا اینٹی نیٹل وزٹ میں اس کا الٹرا ساؤنڈ لازمی کرتے ہیں. چوتھے نمبر پہ آپ اس کا جو ہے نا کینسر, جیسے کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بچے دانی کا کینسر ہوتا ہے یا اس طرح سے فیمیل کا, اس کو بھی ڈیل کرتے ہیں. آنکولوجسٹ بھی ہوتے ہیں. اور اس میں آپ ملٹیپل کام کر رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم گائنی میں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو ڈیوٹیز بھی ایکسٹرا کرنی پڑتی ہیں, ہارڈ ورک بھی ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے. لیکن بہت سی فیمیل ہوتی ہیں جن کی نیچر ایسی نہیں ہوتی اور وہ ہاؤس جاب میں ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ ہم نے آسان کام کرنا ہے. آسان کام سے کیا مراد ہے؟ آسان کام سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک ریڈیولوجسٹ, اگر الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ کی میں بات کروں, ریڈیولوجسٹ جسے کہتے ہیں, تو اس کا کام ہے صرف الٹرا ساؤنڈ کرنا. وہ 8 بجے صبح ڈیوٹی پہ آئے گا, اس کے مریضوں کی مطلب لسٹ بنی ہوگی, اس نے 20-25 جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کا الٹرا ساؤنڈ کرنا ہے اور پھر 2 بجے اپنے گھر چلے جانا ہے. اس میں کام میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک جلد کا ڈاکٹر ہے, جلد جسے اسکن اسپیشلسٹ کہتے ہیں نا. اب ایک اسکن اسپیشلسٹ ہے تو اس کی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. آدھی رات کو اس کو فون نہیں آئے گا کہ بیبی ڈیلیور ہونے والا ہے, آپ فوراً پہنچ جائیں, یا کمپلیکیٹڈ پیشنٹ آ گیا. اس نے رات کو سونا ہے, دن میں اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. تو یہ ایک آسان کام ہے. تو یہ آپ فیمیل کی اپنی کیپیبلٹی ہوتی ہے, وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا میں فیملی کے ساتھ یہ مشکل کام کر سکتی ہوں یا نہیں. کیونکہ گائنی کا جو ہمارا جو کام ہے وہ دن رات کا کام ہے, ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. مطلب یہ ضروری نہیں کہ میں صرف مارننگ ڈیوٹی ہی کروں, کبھی ایوننگ ڈیوٹی بھی کرنی پڑتی ہے, کبھی نائٹ ڈیوٹی بھی کرنی پڑتی ہے. اور نائٹ پہ خاص طور پہ جو سیریس مریض آتی ہیں, فیمیل جو آتی ہیں جن کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, ماں اور بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, 100 پرابلم ہوتے ہیں, ان کو ہم نے مینیج کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے اوپر ایک بہت بڑا ہمارے نروس پہ اسٹریس ہوتا ہے, اور اس اسٹریس میں ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ مشکل کام ہے, لیکن اس کا ریوارڈ بھی بہت ہے. ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. ماں جو مر رہی ہوتی ہے اس کو اگر ایک ڈاکٹر سنبھال لیتا ہے اور اپنی پوری کوشش اسکل لگا دیتا ہے, اپنا سارا نالج یوز کر لیتا ہے, اور وہ بچ جاتی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی خوشی اس ڈاکٹر کو بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وسیلہ بنایا ہے, اس کو ایک سبب بنایا ہے کہ اس نے اس کی مخلوق کی خدمت کی اور اس کی جان بچانے میں ہیلپ کی. تو یہ ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ کام ہے گائنی کا. باقی فیلڈز بھی میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اچھی نہیں ہیں, باقی بھی بہت اچھی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, اسکن کی ہو گئی, یہ ریڈیولوجی کی ہوگی, اور بہت سی ہماری فیلڈز ہیں. آنکھوں کی ہماری بہت ساری فیمیل کولیگ ڈاکٹرز ہیں, لیکن ان میں کسی میں اتنی زیادہ ایمرجنسیز نہیں ہوتی جتنی گائنی میں ہوتی. یہ ڈفرینس ہے. اور یہ وہی لوگ اس کو آپٹ کرتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے دن رات کام کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سے ایسے ہم نے دیکھے ہیں, ہمارے علاقے میں بھی ہوگا, لیکن آپ کے پاس بھی ایسے بہت سے پیشنٹ ہوں گے, مطلب ڈلیوری کے دوران اکثر ماں یا بچہ وہ ڈیتھ کر جاتا ہے. تو ہم نے جو سنا ہے, آپ اس پہ وزیر ایکسپلین کریں گے کہ اس کے پاس مطلب خون کی کمی ہوتی ہے, یا جیسے ہم فولک ایسڈ ٹیبلٹ دیتے ہیں اس کو بھی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, آپ اس میں ڈیفائن کریں گے, اس کی کمی ہوتی ہے. اگر ماں
पहले से उसकी मतलब या उसके वालिदैन या उसका हस्बैंड है, अगर पहले से डॉक्टर साहब किसी को दिखाए तो वो ज़रूरियात पूरी हो सकती है। तो इस वाले से थोड़ा-सा आप मुझे एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिएगा। जी, उसमें ये है कि हम एजुकेट करते हैं, बताते हैं ख़वातीन को, लेकिन दूर-दराज़ जो देहात की ख़वातीन होती हैं, वो चेकअप के लिए नहीं आती हमल के शुरू के दिनों में। अब एक रूटीन में एक औरत ने 5-6 बच्चे पैदा किए हैं, तो वो कहती है मेरे इतने सारे घर में पैदा हो गए, तो ये 7वां 8वां बच्चा भी घर में हो जाएगा। हो तो जाएगा। उसको अंदाज़ा नहीं होता कि उसके हमल में कोई पेचीदगी चल रही होती है। पेचीदगी से मुराद ये है कि कभी उसकी आंवल नीचे होती है, या उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या उसके अंदर शुगर कर रही होती है, या कोई दिल की तकलीफ हो रही होती है। लेकिन उसको हमल के साथ ये अंदाज़ा नहीं होता कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या चल रहा है। क्या चल वो रूटीन उसको समझ रही होती है कि मैंने इतने बच्चे घर में पैदा किए, और दाइयाँ वगैरह भी होती हैं देहातों में, जैसा कि आपको पता है, वो भी कहती हैं कि ये भी घर हो जाएगा। तो वो उसमें क्या होता है कि कुछ ख़वातीन में कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं, और जब वो बढ़ती हैं, अब आप ये देखें कि एक देहात से बहावलपुर सिटी आने में ट्रैवल करने में टाइम लगता है। सबसे पहले वो लोग घर में बड़ी मुश्किल से डिसाइड करते हैं कि हमने बड़े अस्पताल जाना है या नहीं जाना। जब वो डिसाइड करने में ही देर लगाते हैं कि हम जाएँ, तब तक मरीज़ सीरियस हो चुका होता है। उसको खून पड़ना अगर शुरू हुआ है, तो उसको रास्ते में कितना खून उसका ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, पहले ही हमारी ख़वातीन की खुराक इतनी अच्छी नहीं होती। दूसरे नंबर पे अगर उसको झटके पड़ रहे हैं, या उसको उसकी शुगर अनकंट्रोल हो गई है, या उसको दिल का अटैक हो गया है, या उसका बीपी बिल्कुल अनकंट्रोल हो गया है, इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन पेचीदगी वाली जो हमल होते हैं, उनमें टाइम कम होता है, फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँचना होता है। लेकिन अगर उन्होंने पहले कभी चेक ही नहीं करवाया, कोई दवाई ताकत की खाई ही नहीं, कोई बिल्कुल रिपोर्टें करवाई ही नहीं, तो वो हॉस्पिटल पहुँचने में एक तो टाइम लगाते हैं। फिर जब हॉस्पिटल में आ जाते हैं वो लोग, तो उनको ये नहीं पता होता कि अब फर्स्ट टाइम जो आया है बंदा, जिसने पहले देखा ही नहीं हॉस्पिटल, उसको गायनी डॉक्टर तक पहुँचने में भी फिर आधा पौना घंटा लग जाता है। पर्ची बनवाना, ऊपर आना, ये बताना, हिस्ट्री देना, सारा कुछ। फिर जब पेशेंट हमारे हाथ में आती है, अगर वो इतना ज़्यादा उसका खून ज़ाया हो चुका हो, या इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुकी हो कि उसको करना मुश्किल हो जाए सँभालना, तो ज़ाहिर है अब डॉक्टर तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है मरीज़ की जान बचाने की, और बच्चे की जान भी बचाने की। लेकिन कभी-कभी ये डिले इस वज़ह से हो जाता है, मरीज़ एंड टाइम पे पहुँचती है, जब तक उसका सारा खून निचड़ चुका होता है, यानी ख़त्म हो चुका होता है। और ये मोस्ट कॉमन काज़ है फीमेल की डेथ की, ड्यूरिंग डिलीवरी, कि उसको ब्लीडिंग हो रही होती है और वो कंट्रोल नहीं होती। अब वो ब्लीडिंग जो है, वो जो घर से उसको पहले होना शुरू हुई, फिर उसने बड़ी मुश्किल से डरते-डरते अपने या बता दिया, वो उसको तो ब्लीडिंग हो रही है ना, उसका खून ज़ाया हो रहा है, वो रास्ते में फिर कुछ ज़ाया हो गया, फिर हम तक पहुँचने में। अब जब हमारे पास पहुँचे तो 2 कंडीशन होती हैं, रिवर्सिबल या इर्रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो होती है जिसमें वापसी का रास्ता होता है। हम कोशिश करते हैं, उसको ब्लड लगाते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, जो भी मैनेजमेंट है वो हम सारी करते हैं, पूरी टीम होती है, तो वो बच जाती है। लेकिन अगर वो इतना लेट पहुँचे कि रिवर्सिबल शॉक में जा चुकी हो, यानी कि वापसी का रास्ता ही कोई ना हो, उसकी नब्ज़ें डूब चुकी हों, तो फिर हम उनको बताते हैं, समझाते हैं कि आप इतना लेट मरीज़ को लेके आए हैं कि हम इसकी जान नहीं बचा सके। तो ये 2 होते हैं। आजकल जिस तरह मीडिया में अवेयरनेस है, हर एक के पास टच मोबाइल है, हर एक के पास ये सहूलत है। तो मेरा मकसद ये है, यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है, और मैं सोशल मीडिया पे आ रही हूँ, मेरा मकसद ये है कि अगर देहातों में भी अगर मोबाइल यूज़ हो रहा है, तो एटलीस्ट लोगों को इतना तो पता हो कि एटलीस्ट ये हमल जो है, ये हाई रिस्क है, खतरनाक प्रेगनेंसी है, इसको बड़े शहर में को दिखाना ज़रूरी है। बहुत सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ होती हैं, जिन पे आजकल मैं डिस्कशन कर रही हूँ, जिनमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, ये सारे, खून की कमी होना, उनमें फिर आप घर में डिलीवरी नहीं करा सकते, उसमें फिर पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं, और मरीज़ा की जान जा सकती है, या बच्चे की भी जान जा सकती है। तो ये पब्लिक अवेयरनेस करना, ये हमारा काम है, बीइंग अ डॉक्टर, एजुकेट करना लोगों को, तालीम देना कि कब आपने डॉक्टर के पास जाना है, और कब आप घर में इंतज़ार कर सकते हैं डिलीवरी का। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने यूट्यूब चैनल जो बनाया है, उसपे कौन सी ज़्यादातर आपने वीडियोज़ रखी है? मतलब किस किस्म के मसाइल उसमें ज़िक्र किए गए हैं? उसमें ख़वातीन की ही ज़्यादा मसाइल डिस्कस किए हैं। ख़वातीन की जो एक तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ख़वातीन आती हैं आउटडोर में, वो माहवारी के मसाइल के साथ आती हैं, पीरियड्स के मसाइल के साथ, वो डिस्कस किए हैं मैंने। दूसरे नंबर पे मैंने डिस्कस किया प्रेगनेंसी से रिलेटेड मसाइल, जैसे हमल में खून की कमी का हो जाना, हमल में ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हमल में शुगर का हो जाना, ये जो बच्चे ज़ाया हो जाना, या हमल में बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाना, कि इस तरह के टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, और मेरी कोशिश होती है हफ़्ते में 2 वीडियोज़ मैं ज़रूर अपलोड करूँ। इस प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कि कौन-सी ख़वातीन हैं जिनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो क्या चीज़ें हैं जिनसे वो बच सकती हैं, घर में बैठ के कुछ मेडिसिन यूज़ करके,
جیسے خون کی کمی ہے تو وہ خون کی کمی کو کیسے خوراک کے ذریعے اور میڈیسن کے ذریعے گھر میں بیٹھ کے پورا کر سکتی ہیں. تو اس طرح کی جو ہے نا جنرل جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس میں 5 سے 7 منٹ میں بتاتی ہوں کہ جو خواتین گھریلو خواتین ہیں وہ اس کو سن سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں آسانی کے ساتھ, اور کہاں پہ ان کو ضرورت ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, یہ بتاتی ہوں. اچھا, آپ کے پاس زیادہ تر پیشنٹ آتے ہوں گے, اس میں کچھ ایسے ہوں گے جو غریب بھی ہوتے ہوں گے, تو آپ ان کی کس حوالے سے مدد کرتی ہیں؟ جی بالکل, اس ایک تو ہمارے گورنمنٹ سیٹ اپ میں فری ہمارا جو ہوتا ہے بہت ساری میڈیسن ہیں جو فری ملتی ہیں, بہت کم ایسی میڈیسن ہے جو ہمیں باہر سے منگوانی پڑیں, اور چیک اپ فری ہوتا ہے. دوسرا کلینک پہ جس طرح پیشنٹ آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی افورڈ نہیں کر سکتے فیس, تو ایک تو ان کی فیس میں ہاف کر دیتی ہوں. دوسرا میڈیسن پھر ان کو اپنے پاس سے دیتی ہوں, جیسے خون کی کمی کی میڈیسن ہوتی ہیں, کیلشیم آئرن سپلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ جتنے میرے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان پور پیشنٹس کے لیے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. اب وہ مجھے فیس بھی میرے پاس بھی فیس بھرے اور باہر میڈیکل اسٹور سے بھی ہزاروں روپے کی دوائی لے, تو اب پیشنٹ کی اس کے شوہر کی اتنی تنخواہ نہیں ہے, وہ رکشہ چلاتا ہے, مطلب کوئی مزدوری کرنے والا بندہ ہے, وہ بتا دیتی ہیں خواتین کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو پھر ہم ان کو کنسیشن بھی کرتے ہیں, ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, میڈیسن بھی اپنے پاس سے دیتے ہیں, اور بہت سے پیشنٹ فری میں بھی اس طرح سے فری کیمپ بھی ہم لوگ کرتے ہیں. فری کیمپ کا مطلب ہے سنڈے کو یا فرائیڈے کو جس دن ہماری چھٹی ہوتی ہے اس دن 2 سے 3 گھنٹے فری پیشنٹ چیک کر لیے, تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آج باجی نے فری چیک کرنا ہے, تو وہ پھر اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر جو پور صاحب, پیشنٹس ہوتے ہیں اس طرح سے. زبردست, حاملہ عورت کو کن چیزوں کا خاص دھیان رکھنا چاہیے جو مطلب شروعاتی منتھ سے ہوتے ہیں, تو وہ بہت سے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کا میسج وہاں تک بھی جائے, تو وہ کن چیزوں کا خاص خیال رکھیں؟ سب سے پہلے تو حاملہ عورت کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس نے خوراک کیا لینی ہے جس سے اس کے بچے کی صحت اچھی ہو. ٹھیک ہے, خوراک میں ضروری نہیں کہ بہت مہنگی خوراک لے, کچی سبزیاں اور پھل جو ہیں چھلکا اتار کے یا اچھی طرح دھو کے, سبزیوں میں جو ہے ٹماٹر ہے, پالک ہے جو آئرن خون بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اور گاجر ہے, اور پھلوں میں بھی جو سستے والے پھل ہیں وہ, اور کھجور جو خون بناتی ہے. اس طرح سے خوراک جو اچھی لے گی خاتون, اس کا ظاہر بیبی ہیلدی ہوگا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ خواتین کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے گیپ کتنا کرنا ہے. جب وہ بچے پہ بچہ پیدا کرتی ہیں ہر سال, تو خود بھی ویک ہو جاتی ہیں, بچے بھی ویک ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا وقفہ جو ہے وہ ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے ضروری ہے. بہت لمبا وقفہ بے شک نہ کریں, لیکن بچے دانی کو اتنا ریسٹ تو دیں نا کہ وہ اپنی صحت برقرار کر دوبارہ واپس گین کر سکے. 2 سال جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے, اس 2 سال میں اس کو دوسرا بچہ نہیں پیدا کرنا چاہیے. منیمم 2 سال کا اس کو وقفہ ضرور کرنا چاہیے. اور یہ ہر عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری صحت کے لیے, میرے بچے کی صحت کے لیے, وہ بچہ جو ماں کی گود میں ہے اس کو 2 سال چاہیے, ماں کا دودھ بھی چاہیے, ماں کی گود بھی چاہیے. جب ایک نیا بچہ پریگنینسی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا دودھ بھی چھڑوانا پڑ جاتا ہے ماں کو کمزوری کی وجہ سے, اور اس کو وہ توجہ بھی نہیں دے پاتی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ 2 سال کا منیمم گیپ ضرور کریں ایک سے دوسرے بچے میں, اور اپنی خوراک کا خیال رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں میرا یہی ہے کہ آپ کون سا میسج دینا چاہیں گی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, ایک بعد میں بھی دیکھیں گے, اگر ہو سکتا ہے کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ اپنی طرف سے بھی کر سکتی ہیں, نہیں تو پھر میسج. جی ضرور, میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جو بھی آپ کام کریں اس کو فل ڈیڈیکیشن سے کریں, ایمانداری سے کریں, تو قدرت کی طرف سے خود آپ کو مدد ملتی ہے, اور آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے. کبھی آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے راستے میں کوئی ہرڈل آئے, آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے اگر آپ کی نیت نیک ہوگی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر غلام زینب صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت سے ناظرین کو یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا, اور کچھ نہ کچھ علم میں اضافہ ہوا ہوگا, کیونکہ آپ نے بہت سی اچھی باتیں کہی ہے اور نالج بھی فراہم کی ہے. یقیناً میرا یہی مقصد ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نالج گین ہو اور لوگوں تک بھی عام رسائی تک پہنچ سکے. تو ہم دوبارہ بھی آپ سے کوشش کریں گے کہ رابطہ کریں گے, آپ کا ایک شو کریں گے, ہمیں 1 گھنٹے کا ہوگا جس میں کچھ ایسی ڈسکس ہوں گی, جو ہماری کچھ باتیں رہ گئی ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے رمیش کمار بی ایم کو دیجیے گا اجازت. اللہ بھائی, اگلے نئے پروگرام کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. اللہ حافظ.